ज़ौ बिन तहमासिब 5 साल हुकूमत करने के बाद फौत हुआ तो इसके बेटों में से किसी एक को भी उमरा और सपा सालारों ने हुकूमत संभालने का अहल नहीं समझा। इनकी नज़रें शाही ख़ानदान के एक फ़र्द पर पड़ी जो अक्सर बातों में हुक्मरानी के मेयार पर पूरा उतरता था। चुनाचा ज़ाल और तूस जैसे नामवर सालारों और बाइख्तियार अमीरों ने इस शख्स के सामने सरअतात ख़म किया और रस्म ताजपोशी अदा करके हुकूमत इसके हाथ में दे दी। इस शख्स ने एक नए अहद की बुनियाद रखी जो कियानी अहद कहलाया। इस नए अहद की बुनियाद रखने वाला शख्स कैकोबाद था और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी अहद की दास्तान बताएंगे जिसकी बुनियाद कैकोबाद ने रखी थी। कैकोबाद ने बल्ख को अपना दारुल सल्तनत बनाया जो दरिया जूं के किनारे ईरान की आखिरी सरहद पर वाक़ था। इधर कैकोबाद बादशाह बना, उधर ज़ौ के मरने की खबर पाकर अफरास्याब को ईरान को फतह करने का ख्याल आया। इस गर्ज से इसने अपना लश्कर लिया और ईरान पर हमला करने को निकला। कैकोबाद को अफरास्याब के आने की खबर मिली तो फौजों के सालार ज़ाल को सिस्तान से बुलावा भेजा। ज़ाल ने खुद तो बुढ़ापे की वजह से माजरत की लेकिन अपने बेटे रुस्तम को कैकोबाद की खिदमत में भेज दिया। रुस्तम ने ईरानी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और इस बात का मुंतज़िर रहा कि हरीफ खुद दरिया जूं को अबूर करके आए। अफरास्याब ने अपना लश्कर लेकर दरिया जूं पार किया। इस तरफ रुस्तम ने आगे बढ़कर अचानक अफरास्याब के लश्कर पर हमला कर दिया। तबले जंग बजने लगा। एक खूनरेज़ जंग के बाद अफरास्याब को शिकस्त हुई। ईरानियों ने इसका ताक़ुब किया लेकिन अफरास्याब जान बचाकर दरिया को पार कर गया। इस जंग में कई तूरानी लश्कर मारे गए। इस शानदार फतह के बाद कैकोबाद ने रुस्तम का मनसब बढ़ाया और इसको इनाम व अकराम से नवाजा। कैकोबाद ने 100 साल हुकूमत की। इस अरसे में इसने रियाया के कामों पर ख़ास तवज्जो दी। मुल्क खुशहाल हुआ। आखिरी उम्र में जब वो बीमार हुआ तो इसने अपने बड़े बेटे केकाउस को अपना जानशीन नामज़द किया। इसे अदल व इंसाफ कायम करने की वसीयत की। तिबरी के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल को जो वाक़यात पेश आए थे इनका ज़माना वही था जो कैकोबाद का था। कैकोबाद के मरने के बाद केकाउस तख्त नशीन हुआ। गोया कियानी अहद का ताबनाक सितारा उफ़्क़े ईरान पर नमूदार हुआ। इसका सबसे बड़ा हरीफ तूरान का बादशाह अफरास्याब था और अफरास्याब के फ़ौज का सपा सालार इसफंदियार था। केकाउस ने अपने बेटे स्यावश को रुस्तम के सुपुर्द किया था कि सिस्तान में अपने पास रखकर इसकी तरबियत करे। रुस्तम ने इसकी परवरिश और तरबियत की, इसे शिकार और सिपागिरी के तमाम फ़नून सिखाए। आखिर जब वो 20 साल का हुआ तो इसे केकाउस के पास बल्ख ले आया। तिबरी लिखते हैं कि स्यावश के आने से पहले कैकोबाद ने अफरास्याब से ईरान की इस तबाही का मुआवजा मांगा था जो इसके हाथों ज़ौ बिन तहमासिब के ज़माने में हुई थी। अफरास्याब ने मुआवजे के मुतालबे को तो टाल दिया लेकिन अपनी एक बेटी केकाउस के अक़द के लिए भेज दी थी। अब वो मलका ईरान थी। स्यावश जब दूसरे दिन शाहाना लिबास पहनकर नए माँ के सलाम को गया तो केकाउस की मलका इसके हुस्न व जमाल को देखकर इस पर फ़िदा हो गई। स्यावश को इससे मेहर मादरी की तवक्को तो थी लेकिन इश्क व आशिकी गवारा नहीं थी, इसलिए इसने बेरुखी इख्तियार की। मलका इसके रवैये से सख्त नाराज़ हुई और तोहमत लगाकर चाहा कि इसे मरवा दे, लेकिन मलका की ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। कुछ अरसे बाद केकाउस ने स्यावश को लश्कर देकर भेजा कि अफरास्याब से ईरान की तबाही का मुआवजा मांगे। साथ ही इससे ये भी कहा कि अगर वो मुआवजा देने से इनकार करे तो इससे जंग करे। स्यावश हुक्म की तामील में लश्कर लेकर मावरन नहर पहुँचा और एलची भेजकर मुआवजा तलब किया। अफरास्याब ने मुआवजे का मुतालबा तो न माना लेकिन स्यावश को पैगाम सुलह भेजा जिसे स्यावश ने कबूल कर लिया और अपनी मुसालहत का हाल केकाउस को लिख भेजा। केकाउस स्यावश की इस हरकत से सख्त भरम हुआ। कासिद भेजकर कहलवाया कि सुलह मनसूख करके अपना मुतालबा पेश करो। स्यावश ने
صلح منسوخ کرنے سے انکار کر دیا۔ باپ کے خلاف جانے کے بعد سیاوش نے افراسیاب سے پناہ کی درخواست کی اور اپنا لشکر ایران واپس بھیج دیا۔ افراسیاب نے سیاوش کو دربار میں بلایا اور ہر طرح سے اس کی عزت افزائی کی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی اس کے عقد میں دے دی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد افراسیاب دل ہی دل میں اس سے خائف رہنے لگا، اور جب افراسیاب کے مشیروں نے اس سے کہا کہ چالاک اور دلیر دشمن کی پرورش کرنا سانپ کو پالنے جیسا ہے، تو افراسیاب کے حکم سے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ افراسیاب کی بیٹی حاملہ تھی، اسے بھی افراسیاب نے مروا دینا چاہا، لیکن فیروز نے، جو افراسیاب اور سیاوش کے مابین مصالحت کروانے کا وسیلہ بنا تھا، بادشاہ کو اپنی بیٹی کو مارنے سے روکا اور کہا کہ کیکاؤس اور رستم سیاوش کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، اور جو بچی تمہاری مملکت اس کو بھی ویران کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اگر سیاوش کی بیوی اور اس کا بچہ زندہ رہا تو کیکاؤس سے صلح کی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ کھیل چل رہا تھا، وہاں سیاوش کے ہلاک ہونے کی خبر کیکاؤس کو ملی، تو کیکاؤس نے اپنے ایک سپہ سالار گیوبن گودرز کو ماور النہر بھیجا کہ حقیقت حال معلوم کرے۔ وہ ایک تاجر کے روپ میں شہر میں گھومتا پھرتا رہا، آخر اسے معلوم ہوا کہ سیاوش تو مر گیا، لیکن اس کی حاملہ بیوی کی بطن سے لڑکا جو پیدا ہوا تھا، جس کا نام کیسرو رکھا گیا ہے، وہ زندہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کیسرو سے جا ملا اور دونوں ماں بیٹوں کو ایران میں کیکاؤس کے پاس لے گیا۔ جب کیخسرو اور اس کی ماں ایران پہنچے تو کیکاؤس نے اس کے بعد حکم دیا کہ ترکستان پر فوج کشی کی جائے۔ اس غرض سے رستم کو سپہ سالار اور طوس کو اس کا معاون مقرر کیا، اور انہیں ایک لشکر جرار دے کر افراسیاب سے سیاوش کا انتقام لینے کو بھیجا۔ رستم اور طوس لشکر لے کر ترکستان روانہ ہوئے۔ ایران اور ترکستان کی سرحد پر نہایت خونریز جنگ ہوئی، جس میں افراسیاب کے لشکر کو عبرتناک شکست ہوئی، لیکن افراسیاب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ترکستان کے بیشتر سرحدی علاقوں کو ایرانیوں نے غارت کر دیا۔ ترکستان کی فتح کے بعد کیکاؤس نے گیو اور طوس دو فوجی سالاروں کو ساتھ لے کر یمن پر فوج کشی کی۔ یہاں حاکم یمن حمیر بن قحطان ان کے مقابلے میں آیا۔ عرب اپنے ملک اور جان و مال کی حفاظت کے لیے نہایت بے جگری سے لڑے اور میدان مار لیا۔ اس لڑائی میں دونوں فوجی سالار اور کیکاؤس اسیر ہو گئے اور انہیں حمیر بن قحطان نے قید کر دیا۔ رستم کو اپنے بادشاہ کے قید ہونے کی خبر ملی تو اس نے اپنا لشکر لے کر یمن کی راہ لی۔ اب کی دفعہ اس کے ساتھ درفش کاویانی بھی تھا۔ یہ لشکر یمن کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ حاکم یمن کو ان کی تعداد اور شان و شوکت کا حال معلوم ہوا تو اس نے ایرانیوں کے ساتھ صلح کرنے کی پیشکش کر دی۔ رستم نے اس شرط پر حاکم یمن کے ساتھ صلح کی کہ اسیر ہونے والوں کو رہا کر دے، تو حمیر بن قحطان نے اسیر ہونے والوں کو رستم کے حوالے کر دیا۔ رستم انہیں واپس لے آیا۔ کیکاؤس نے رستم کی کامیاب مہم کے صلے میں اسے سیستان کے ساتھ ذیلستان کی حکومت بھی دے دی، اور جشن مسرت کے موقع پر اسے ایک تاج اور چاندی کا تخت عطا کیا اور تاج پہننے کی اجازت بھی دے دی۔ کیکاؤس نے ایران کی ایک دیومالائی کہانی سنی ہوئی تھی۔ کہانی یہ تھی کہ مازندران دیوں اور پریوں کا مسکن ہے، جس کے دیکھنے کی تمنا اسے دیوں کی مملکت میں لے آئی۔ اس سفر میں وہ ایسا گم ہو گیا کہ کئی سال تک واپس نہ آیا۔ پھر رستم بادشاہ کی تلاش میں نکلا اور مازندران کا رخ کیا۔ لوگوں میں عام ہو گیا تھا کہ بادشاہ کو دیو سفید نے قید کیا ہے، اور اس دیو سفید تک پہنچنے میں 7 منزل طے کرنی پڑتی ہیں۔ ہر منزل پر رستم کو غیر معمولی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان خطرات پر قابو پاتے ہوئے آخر میں وہ 7ویں منزل طے کر کے منزل مقصود پر پہنچا۔ رستم کے اس دیومالائی سفر کو ہفت خوان رستم کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک منزل کی تفصیل ایرانی ادب اور افسانوی کہانیوں میں موجود ہے۔ بہرحال 7ویں منزل میں پہنچ کر اس کا سامنا دیو سفید سے ہوا۔ رستم اس پر حملہ کر کے مشکل سے اس پر قابو پا کر اسے ہلاک کرتا ہے۔ آخر ایک دیو کی نشاندہی پر وہ کیکاؤس کے پاس پہنچتا ہے اور اسے رہا کرتا ہے، اور کیکاؤس کے ہمراہ ایران واپس آتا ہے۔ ایران واپس آنے کے بعد کیکاؤس نے کچھ عرصے حکومت کی۔ کیکاؤس فوت ہوا تو سیاوش کا بیٹا کیخسرو ایران کا بادشاہ بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی اس نے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے طول و عرض سے لشکر فراہم کیا، جس کی تعداد 30,000 بتائی جاتی ہے۔
اس نے ایران کے ایک مشہور جنرل توسے نوزر کو سالار لشکر مقرر کیا اور اپنے چچا کو لشکر کی نگرانی سپرد کی اور ترکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا اور انہیں حکم دیا کہ ترکستان کے جس شہر میں وہ پہنچیں اسے تباہ و برباد کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ کیخسرو نے ایران کے ایک نامور سالار گیو کو الگ لشکر دے کر بھیجا۔ وہ خود بھی لشکر لے کر ایران و ترکستان کی سرحد پر پہنچا۔ تو اس طرح اس نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ چاروں طرف سے دشمن کو گھیرے میں لیا جائے۔ افراسیاب کو ایرانیوں کے حملے کی خبر ملی تو اس نے ترکستان کے کونے کونے سے لشکر فراہم کیا اور فیروز کو سالار لشکر مقرر کیا۔ بہت جلد افراسیاب نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ کیخسرو کو معلوم ہوا کہ دشمن کے لشکر کا سپہ سالار فیروز ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ فیروز اس مہم سے الگ ہو جائے۔ کیخسرو نے ایلچی بھیج کر فیروز کو کہا کہ آپ اس مہم سے الگ ہو جائیں، میں آپ سے لڑ نہیں سکتا۔ اس پیغام سے اس کا دل بھی متاثر ہوا، لیکن اس نے افراسیاب کے ساتھ بدعہدی کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر جنگ شروع ہوئی، فوجوں کے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی۔ اس معرکے میں فیروز کو نہایت بری طرح شکست ہوئی اور خود فیروز بھی لڑتا لڑتا مارا گیا۔ گیو 3 دن تک دشمن کے سپاہیوں کو قتل کرنے میں مصروف رہا۔ تبری لکھتے ہیں کہ ایرانی تلواروں نے 60,000 تورانیوں کا خون بہایا، 30,000 اسیر ہو گئے۔ مال غنیمت جو ایرانیوں کو حاصل ہوا وہ بے شمار تھا۔ افراسیاب کو فیروز کی ہلاکت اور شکست کی خبر ملی تو وہ ایک طوفانی دریا کی طرح جوش میں آ گیا اور خود ایک عظیم لشکر لے کر اہل ایران سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن فتح کیخسرو کے نام ہی ہو چکی تھی۔ ایک خونریز جنگ کے بعد افراسیاب کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں 1,00,000 تورانی لقمہ اجل ہوئے۔ افراسیاب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا، لیکن اہل ایران نے شہر بہ شہر اس کا تعاقب کیا۔ آخر وہ ترکستان کی حدود سے نکل کر ایک چراگاہ میں چھپ گیا۔ کیخسرو کے سپاہیوں نے اس کو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا۔ کیخسرو کے حکم سے اس کا سر قلم کر دیا گیا اور اس طرح افراسیاب کی ایک لمبی داستان ختم ہو گئی۔ فوج کے جن حکام نے جنگ میں نمایاں خدمات انجام دی، انہیں کیخسرو نے مختلف علاقوں کی سرداری سونپ دی۔ تبری کے مطابق اس نے خزانے کا بڑا حصہ پلوں کی تعمیل اور دوسرے کاموں میں صرف کیا اور پھر اچانک تخت سے دستبردار ہو گیا۔ آخری بار کیخسرو سے پوچھا گیا کہ اس کا جانشین کس کو بنایا جائے تو اس نے اپنے چچا کے بیٹے لیراست کا نام لیا۔ اسی رات کیخسرو ایک انجانے سفر میں نکل گیا، پھر نہ کسی نے اسے دیکھا نہ اس کے متعلق کچھ سنا۔ اس طرح کیخسرو کے بعد لیراسپ تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی بلخ کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اسے بلخ الحصال کے نام سے موسوم کیا۔ لیراسپ 120 سال حکومت کرنے کے بعد اپنے بیٹے گشتاسپ کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ لیراسپ کے بعد گشتاسپ تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے پیشواؤں کی طرح عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اس کا دارالسلطنت بھی بلخ ہی تھا۔ گشتاسپ کے عہد کا ایک اہم واقعہ زرد شت مذہب کا ظہور ہے، جسے زوریسٹرزم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بانی زوریسٹر کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ اس نے لوگوں کو دین آتش پرستی سے متعارف کرایا اور اپنے اقوال کی کتاب پیش کی جو اوستا کے نام سے موسوم ہے۔ گشتاسپ نے زرد شت کا خیر مقدم کیا اور اس کے دین کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے ملک میں دین آتش پرستی پھیل گئی۔ تبری کے مطابق زرد شت منوچر کی نسل سے ہی تھا۔ افراسیاب کے قتل کے بعد ترکستان اور ایران کا تنازع جو ختم ہو گیا تھا، اس تنازع کے ختم ہونے کے بعد نہ کیخسرو نے حملے کی غرض سے ترکستان کی طرف رجوع کیا، نہ لیراسپ نے ان تورانیوں یا ترکوں کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی قائم کیے۔ گشتاسپ نے نہ صرف یہ مراسم برقرار رکھے بلکہ ترکوں کے ساتھ مروت اور رواداری کا سلوک بھی کیا۔ لیکن پھر گشتاسپ نے ایک غلطی کر دی۔ اس نے توران کے بادشاہ اشجاسپ کو دین آتش پرستی قبول کرنے کی دعوت دی، تو اس نے نہ صرف دعوت ٹھکرا دی بلکہ آبائی دین ترک کر دینے پر گشتاسپ کو ملامت بھی کی۔ اس پر توران اور ایران کے مابین پھر ایک بار جنگ و جدل کے لیے تیاری ہونے لگی اور دونوں طرف سے خونریز جنگ ہوئی۔ گشتاسپ کا بھائی زریر اور اس کے 4 بیٹے ان لڑائیوں میں لڑتے لڑتے مارے گئے۔
آخر گشتاسپ کے بیٹے اسفندیار نے ترکوں کے لشکر پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور ارجاسپ نے راہ فرار اختیار کی۔ اسفندیار کے لشکر نے دریائے جوں تک اس کا تعاقب کیا لیکن وہ اہل ایران کی دسترس سے باہر چلا گیا۔ ایرانی لشکر کو بہت سا مال غنیمت ملا جسے گشتاسپ نے حسب مراتب سرداروں، سواروں اور پیادوں کے مابین تقسیم کر دیا۔ سالبی لکھتے ہیں کہ گشتاسپ کا ایک خاص آدمی کرزم اسفندیار سے سخت بغض رکھتا تھا۔ اسفندیار کی عزت و حرمت نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کرزم نے گشتاسپ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ گشتاسپ کرزم کے فریب میں آ گیا اور اس نے اسفندیار کو بلانے کے لیے سپاہی بھیجا۔ وہ بے دڑک باپ کے پاس چلا گیا۔ گشتاسپ نے اسفندیار کو زندان میں ڈال دیا۔ تورانیوں نے جو ہی اسفندیار کی اسیری کی خبر سنی بلخ پر لشکر کشی کرنے کے لیے جنگی تیاریاں کرنے لگا۔ پھر جب یہ سنا کہ گشتاسپ سیستان میں ہے تو کوہرام نامی سالار کو لشکر دے کر بلخ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے حملہ کر کے شہر تباہ و برباد کر دیا اور آتش پرستوں کے 70 معبدوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ گویا ان کے خون سے آتش کدے ٹھنڈے کیے جو ان کی عبادت گاہیں تھیں۔ یہاں کے خزانے سمیٹے، یہاں تک کہ شاہی محل بھی کوہرام کے قہر سے نہ بچ سکا اور گشتاسپ کی 2 بیٹیوں کو اسیر کر کے توران بھیج دیا گیا اور لہراسپ جو کہ ضعیفی کی وجہ سے گشتاسپ کے حق میں تخت سے دستبردار ہو چکا تھا شاہی محل کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ گشتاسپ نے جب سنا کہ بلخ اور شاہی خاندان کا حال بہت برا ہے تو اس نے لشکر لے کر بلخ کا رخ کیا۔ شہر کی حدود میں پہنچتے ہی اس کو ارجاسپ کے لشکر کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ لگاتار 3 دن تک ہوتی رہی۔ آخر گشتاسپ مغلوب ہو گیا اور بچا کچا لشکر لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ اب گشتاسپ کو اسفندیار کی یاد آئی اور اس نے اپنے بیٹے جماسپ کو اسے آزاد کرنے کے لیے بھیجا۔ اسفندیار کچھ عرصے کی اسیری کے بعد رہائی پا کر سیدھا اپنے باپ کے پاس آیا۔ گشتاسپ نے اسے سارے واقعے کا حال سنایا اور اسے تباہ و برباد ہوتے ایران کا بادشاہ بنایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی۔ اسفندیار نے نامور سرداروں کو جمع کیا اور ایک تازہ دم لشکر منظم کر کے ارجاسپ سے جنگ کرنے کی تیاری کی۔ آخر اسفندیار اور ارجاسپ کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تورانی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ارجاسپ کو شکست ہوئی۔ اس نے بچا کچا لشکر لے کر راہ فرار اختیار کی۔ جنگ ختم ہوئی، اسفندیار فتح یاب ہوا۔ اس کے بعد اسفندیار نے خاندان شاہی کی بے حرمتی اور اہل بلخ کی بربادی کا انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ اس نے روئن دج کے قلعے پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اس مہم میں اسفندیار کو بھی رستم کی طرح 7 منزلیں طے کرنی پڑی جو 7 خانے اسفندیار کے نام سے مشہور ہیں۔ ظاہر ہے ہم ان 7 منزلوں کا ذکر نہیں کریں گے ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی۔ بس یہ کہ اسفندیار کی مہم کامیاب ہوئی، ارجاسپ مارا گیا۔ مہم سے لوٹنے کے بعد گشتاسپ نے اسفندیار کو حکم دیا کہ رستم کو اس کے دربار میں حاضر کرو اور پھر لیلہ سروری کے عشق میں اس نے لشکر تیار کیا، صحرا کی راہ لی اور سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے سیستان پہنچ گیا۔ رستم کو جب اسفندیار کی آمد کی خبر ملی تو اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ جب اسفندیار نے بادشاہ کا حکم سنا تو وہ غصے میں آ گیا اور جانے سے انکار کر دیا۔ اسفندیار نے اسے پھر جنگ کی دعوت دی۔ مقابلے کے لیے دن مقرر ہوا۔ مقررہ وقت پر دونوں میدان میں اترے۔ پہلے دن رستم کا بس نہ چلا اور اس نے کاری ضربیں کھائیں۔ دوسرے دن رستم نے اسفندیار کو مغلوب کر دیا اور دفتن خنجر مار کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ اسفندیار کا لشکر اپنے سردار کا ماتم کرتا ہوا ایران واپس چلا گیا۔ اسفندیار کے قتل کے بعد رستم بھی زیادہ عرصہ نہ جیا۔ 600 سال کی عمر میں اس کے بھائی شغاد نے اسے دھوکے سے ایک کنویں میں گرا دیا جس میں تلواریں سیدھی گاڑی گئی تھیں۔ ان کے زخموں سے رستم بچ نہ سکا اور ایران کی تاریخ کا ایک عظیم سپہ سالار صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ گشتاسپ کے بعد اسفندیار کا بیٹا بہمن جانشین ہوا۔ بہمن نے سیستانیوں سے باپ کے خون کا بدلہ لیا اور وہ تمام خزانے اٹھوا لیے جو سیستانیوں نے جمع کیے تھے۔ بہمن نے تمام ایشیائی کوچوں کو فتح کیا اور عظیم عمارتیں بنوائیں جن کا ذکر صرف پرانی روایتوں میں باقی رہ گیا ہے۔ فردوسی شاہ نامہ میں لکھتے ہیں کہ بہمن نے اپنے دور حکومت میں خفیہ کام کرنے والے جاسوسوں کا وسیع سلسلہ قائم کیا تھا جو اسے ہر قسم کی اطلاعیں پہنچاتے تھے۔ اس کی حکومت کی کامیابی میں جاسوسوں کا بڑا دخل تھا۔
بہمن کے بعد سے ہی باقاعدہ ایرانی تاریخ کا دور شروع ہوا۔ سالبی لکھتے ہیں کہ بہمن کا بیٹا ساسان تھا، لیکن اسے اپنی دوسری ملکہ ہمائی سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اسی کو اپنا جانشین بنایا۔ ساسان کو بہت رنج ہوا اور اسی رنج میں وہ محلات شاہی کو خیرباد کہہ کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ قدیم ایرانیوں کے نزدیک یہ وہی ساسان تھا جس کی اولاد نے مشہور ساسانی عہد کی بنیاد ڈالی۔ تو بہمن پر ایران کی تاریخ کا دیومالائی دور ختم ہوتا ہے۔ اس دور کی سرگزشت میں اگرچہ افسانوی رنگ غالب ہے، لیکن اہل ایران کے نزدیک کبھی یہ دور فخر و ناز کا موجب تھا۔ اس کے بعد ایران کا باقاعدہ تاریخی دور کا آغاز ہوا۔ ایران کا یہ تاریخی دور کیسا تھا؟ ایران کی اس سرزمین کو ایران کیوں کہتے ہیں؟ ایران کے قدیم باشندے کون تھے، کیسے تھے اور کیسے ان کی زندگی کٹی؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے، لیکن پھر کبھی کسی اور دن کسی نئی ویڈیو میں۔ دوستوں، اگر آپ کو ایران کی یہ دیومالائی تاریخ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔